निसाब सवाल नंबर 1। निसाब की तारीफ कीजिए। जवाब: निसाब इन तमाम सरगर्मियों, तजर्बात, रुझानात, उलूम और तहकीकात पर मुश्तमिल होता है जो स्कूल के ज़ेरे एहतमाम बच्चों की ज़हनी, अखलाकी, समाजी, रूहानी और मुआशरती किरदार और सीरत की तामीर करते हैं। सवाल नंबर 2। मदरसा के पेशे नज़र कौन सी दो बातें होती हैं? जवाब: मदरसा के पेशे नज़र दर्ज झेल दो अहम बातें होती हैं। तालिब इल्म की शख्सियत की हमा पहलू तरक्की, मुआशरे की इज्तमाई ज़रूरियात की तकमील। सवाल नंबर 3। निसाब के अज्जाई तरकीबी के नाम लिखिए। जवाब: निसाब के चार अहम अज्जा हैं: मकासिदे निसाब, तदरीसी मवाद, तदरीसी हिकमत अमली, जायज़ा। सवाल नंबर 4। तदरीसी मवाद पर मुख्तसर नोट लिखिए। जवाब: तदरीसी मवाद वो रास्ता है जिस पर चलकर तालिब इल्म अपनी मंजिल तक पहुंचता है। मवाद का इंतखाब बच्चों की ज़हनी इस्तादाद, दिलचस्पी और तालीमी मकासद को मद्देनज़र रखकर किया जाता है। सवाल नंबर 5। जायज़ा की तारीफ कीजिए। जायज़ा किस किस्म की सरगर्मी है? जवाब: जायज़ा वो अमल है जिससे तलबा की खूबियों और कमज़ोरियों का पता चलता है और निसाब की कामयाबी या नाकामी वाज़ेह होती है और आइंदा निसाब साजी में अहम किरदार अदा करता है। सवाल नंबर 6। कौमी निसाब कमेटी क्या काम करती है? जवाब: कौमी निसाब कमेटी निसाब का ड्राफ्ट तैयार करती है और उसे मंजूरी के लिए मुजाज अथॉरिटी के सामने पेश करती है। सवाल नंबर 7। टेक्स्ट बुक बोर्ड की क्या जिम्मेदारी है? जवाब: टेक्स्ट बुक बोर्ड निसाब के मुताबिक किताबें तैयार करता है और उन्हें शाया करके तलबा तक पहुंचाता है। सवाल नंबर 8। कोई से चार तरीका हाय तदरीस के नाम लिखिए। जवाब: तदरीस के चार अहम तरीके दर्ज झेल हैं: तकरीरी तरीका, बहसो मुबाहिसा का तरीका, मसली तरीका, मंसूबी तरीका। सवाल नंबर 9। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन की दो जिम्मेदारियां लिखिए। जवाब: तालीमी बोर्ड इम्तिहानात मुनक्किद करता है और कामयाब तलबा को असनाद जारी करता है। सवाल नंबर 10। वकूफ़ी अंदाज से क्या मुराद है? जवाब: वकूफ़ी अंदाज से मुराद जायज़े का वो तरीका है जिसमें तलबा की मालूमात और इल्म की जांच की जाती है। सवाल नंबर 11। निसाब के अज्जा के इर्तिबात से क्या मुराद है? जवाब: इससे मुराद निसाब के चारों अज्जा, मकासिद, मवाद, हिकमत अमली और जायज़ा का आपस में गहरा ताल्लुक है। ये चारों एक जंजीर की कड़ियों की तरह हैं। अगर एक भी जुज़ कमज़ोर हो तो पूरा तालीमी निज़ाम मुतासिर होता है। सवाल नंबर 12। निसाब साजी में सेक्रेटरी एजुकेशन का क्या किरदार है? जवाब: सेक्रेटरी एजुकेशन निसाब की हतमी मंजूरी देता है और उसके बाद किताबों की तैयारी शुरू होती है। सवाल नंबर 13। निसाब की तैयारी में जायज़ा की अहमियत बयान करें। जवाब: जायज़ा निसाब साजी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जायज़े ही के ज़रिए मालूम होता है कि मुंतखब करदा मवाद और तरीका तदरीस कितना कामयाब रहा। इसी की रोशनी में निसाब में ज़रूरी तब्दीलियाँ और बेहतरी लाई जाती है। सवाल नंबर 14। मकासिदे निसाब की अहमियत लिखिए। जवाब: मकासिद निसाब की बुनियाद होते हैं। जिस तरह नक्शे के बगैर इमारत नहीं बन सकती, इसी तरह वाज़ेह मकासिद के बगैर तालीमी अमल सिमत से भटक जाता है। मकासिद ही तय करते हैं कि हमें तालिब इल्म को क्या बनाना है। सवाल नंबर 15। तदरीसी हिकमत अमली से क्या मुराद है? जवाब: तदरीसी हिकमत अमली से मुराद वो तरीका कार है जिसके ज़रिए उस्ताद तदरीसी मवाद को आसान और दिलचस्प बनाकर तलबा तक मुंतकिल करता है। सवाल नंबर 16। निसाब साजी में किन अवामिल को मद्देनज़र रखा जाता है? जवाब: निसाबी मवाद का इंतखाब करते वक्त इंसानी ज़रूरियात की तकमील, नस्ल की बका,
بہتر سماجی روابط اور روزگار کی فراہمی جیسے عوامل کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 17، جائزہ کے مہارتی انداز سے کیا مراد ہے؟ جواب: مہارتی انداز سے مراد جائزے کا وہ طریقہ کار ہے جس کا تعلق ہنر کے اکتساب سیکھنے سے ہوتا ہے، جس میں بچے کی عملی صلاحیتوں کو جانچا جاتا ہے۔ سوال نمبر 18، تاثراتی انداز سے کیا مراد ہے؟ جواب: جائزے کے تاثراتی انداز کا تعلق طالب علم کی عادات اور رویوں کی تشکیل سے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 19، نصاب کی تیاری میں کریکولم ونگ کیا کام کرتا ہے؟ جواب: کریکولم ونگ نصاب کی تیاری کے لیے صوبائی مراکز کو ہدایات جاری کرتا ہے اور وفاقی تعلیمی پالیسی کی روشنی میں نصاب تیار کرواتا ہے۔ سوال نمبر 20، منصوبہ بندی کیوں ضروری ہے؟ جواب: منصوبہ بندی اس لیے ضروری ہے کہ تعلیمی مقاصد درست طریقے سے حاصل ہوں اور وقت اور وسائل ضائع نہ ہوں۔ سوال نمبر 21، تدریسی مواد میں تبدیلی کس وجہ سے عمل میں آتی ہے؟ جواب: وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں تبدیلیاں آتی ہیں، جس کی وجہ سے تعلیمی مقاصد میں تبدیلی آتی ہے، اور جب مقاصد بدلے تو نصاب اور تدریسی مواد میں تبدیلی کرنا لازمی ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، نصاب کی اہمیت مختصراً بیان کیجیے۔ جواب: تعلیمی نظام کے قیام میں نصاب کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ نصاب کے بغیر اساتذہ، عمارت اور فرنیچر سب بے مقصد ہو جاتے ہیں۔ نصاب ہی کے ذریعے معاشرے کی ضروریات پوری کی جاتی ہیں۔ سوال نمبر 23، جائزے کے 2 فوائد بیان کیجیے۔ جواب: 1، نصاب کے معیاری یا غیر معیاری ہونے کا اندازہ لگانا۔ 2، طلباء کی شخصیت میں ہونے والی تبدیلیوں کو جانچنا۔ سوال نمبر 24، معلم استاد کے کوئی سے 2 فرائض لکھیے۔ جواب: 1، طالب علم کی شخصیت کی ہمہ پہلو نشو و نما کرنا۔ 2، معاشرتی ضروریات کی تکمیل کے لیے طلباء کو تیار کرنا۔ سوال نمبر 25، طلباء تک علم منتقل کرنے کے لیے کیا منصوبہ بندی کی جاتی ہے؟ جواب: اس کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی ہے کہ کس جماعت کو کیا پڑھانا ہے، کتنا وقت لگے گا، پڑھانے کا طریقہ کیا ہوگا اور کون سی ذہنی صلاحیتیں پیدا کرنی ہیں۔ سوال نمبر 26، نتائج کو جانچنے کے کوئی سے 2 انداز بیان کیجیے۔ جواب: 1، وقوفی، اس کا تعلق معلومات اور علم سے ہوتا ہے۔ 2، تاثراتی، اس کا تعلق عادات اور رویوں کی تشکیل سے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 27، جائزے کے طریقے تحریر کریں۔ جواب: جائزے کے طریقے مشاہدہ، آزمائش، انٹرویو، عملی، زبانی، تحریری، معروضی اور موضوعی ہے۔ سوال نمبر 28، کس کے بغیر تعلیم کا تصور ادھورا ہے؟ جواب: نصاب کے بغیر تعلیم کا تصور ادھورا ہے۔ سوال نمبر 29، نصاب کا آخری جز کون سا ہے؟ جواب: نصاب کا آخری جز جائزہ ہے۔ سوال نمبر 30، تعلیمی مقاصد کا تعین کون کرتا ہے؟ جواب: تعلیمی مقاصد کا تعین حکومت کرتی ہے۔ سوال نمبر 31، نصاب سازی کے لیے صوبائی مراکز کا کیا کام ہے؟ جواب: نصاب سازی کے لیے صوبائی مراکز ماہرین تعلیم اور اساتذہ کی کمیٹیاں بناتے ہیں جو ہر مضمون کے لیے نصاب تیار کرتی ہیں۔ سوال نمبر 32، امتحان کون سا ادارہ منعقد کرتا ہے؟ جواب: بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن امتحانات منعقد کرتا ہے۔ سوال نمبر 33، درسی کتاب کیسے تیار کی جاتی ہے؟ جواب: وفاقی وزارت تعلیم پالیسی کے مطابق صوبوں کو احکامات دیتی ہے۔ صوبائی ماہرین نصاب کا ڈرافٹ بناتے ہیں اور اتھارٹی کی منظوری کے بعد ٹیکسٹ بک بورڈ کتب تیار کرتا ہے۔ سوال نمبر 34، نصاب سازی کا اختیار صوبوں کو کب اور کس ترمیم میں منتقل کیا گیا؟ جواب: 18ویں آئینی ترمیم 2010 کے بعد نصاب سازی کا اختیار صوبوں کو دیا گیا۔
سوال نمبر 35، تدریسی مواد کے انتخاب کے دو اصول بیان کریں۔ جواب: 1، مواد ایسا ہو جو طالب علم کے علم اور رویوں میں تبدیلی لائے۔ 2، بچوں کی عمر و ذہنی معیار کے مطابق ہو۔ سوال نمبر 36، نصاب سازی کے دو مقاصد بیان کیجیے۔ جواب: 1، نصاب طلبہ میں علم اور فہم پیدا کرتا ہے۔ 2، نصاب میں تعلیمی مقاصد کے ساتھ ساتھ عمرانی اور معاشی عوامل کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نصاب مہارتی جائزے کا تعلق ہے مہارتوں سے، ہنر سے۔ نصاب کے اجزاء: 4، نصاب کے عمل میں آخری مرحلہ۔ جائزہ: وزارت تعلیم کس درجہ تک نصاب سازی کرتی ہے؟ 12ویں تک۔ نصاب کے حصول کا ذریعہ ہے تعلیمی مقاصد۔ وقوفی انداز کا تعلق معلومات اور علم سے۔ نصابی کتب کی تیاری کا کام ٹیکسٹ بک بورڈ۔ تعلیمی مقاصد کے حصول کا ذریعہ نصاب۔ معلومات اور علم کا جائزہ وقوفی۔ تاثراتی جائزے کا تعلق عادات سے۔ ڈرافٹ کو حتمی شکل کون دیتا ہے؟ قومی نصاب کمیٹی۔ قومی تعلیمی پالیسی میں تعلیمی مقاصد کا تعین مرکزی حکومت۔ تعلیمی مقاصد کی روشنی میں انتخاب کیا جاتا ہے۔ مضامین کا تدریسی مواد طلباء کو منتقل کرتے ہیں۔ اساتذہ۔ مقاصد نصاب کا تعین کون کرتا ہے؟ حکومت۔ نتائج کو جانچنے کے انداز 3۔ جائزہ کے لیے تعلیمی اداروں میں نظام امتحانات کا۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کا کام امتحانات کا انعقاد کرنا۔ مضامین کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ تعلیمی مقاصد کی روشنی میں وقوفی، تاثراتی اور مہارتی پہلوؤں میں جانچے جاتے ہیں۔ مقاصد تعلیم: ماہرین، اساتذہ اور ماہر مضامین کی کمیٹیاں بناتے ہیں۔ صوبائی مراکز۔ درسی مواد کی روشنی میں تیاری ہوتی ہے۔ درسی کتب کی نصاب کی تیاری میں پہلا کام مقاصد کا چناؤ۔ نصاب کے ذریعے طلباء کی تربیت ہوتی ہے، ذہنی، جسمانی اور جذباتی۔ مقاصد تعلیم کی تکمیل کس ذریعے سے ہوتی ہے؟ نصاب سے۔ رہنمائی طلباء میں کیا اجاگر کرتی ہے؟ صلاحیت، قابلیت۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد نصاب سازی کا اختیار منتقل کر دیا گیا صوبوں کو۔ تبدیلی کا تعلق عادات اور رویوں کی تکمیل سے ہوتا ہے، تاثراتی پہلو سے۔ تعلیم میں تدریسی مواد کی حیثیت ہے۔ شاہراہ کی۔ تدریسی مواد کو تشبیہ دی جاتی ہے۔ شاہراہ سے۔ غیر معیاری نصاب بچے کی مجموعی نشو و نما کے لیے ہوتا ہے۔ مضر۔ کمرہ جماعت کی تدریس میں کیا چیز آڑے آتی ہے؟ وقت۔ نظام تعلیم میں بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اساتذہ کو۔ طلباء کا امتحان لے کر سند جاری کرنے والا ادارہ۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن۔ اگر تعلیمی عمل سے نصاب کو نکال دیا جائے تو منہدم ہو جاتا ہے۔ تعلیمی ڈھانچہ۔ نصاب ایک ہے۔ راستہ۔ جائزہ نصاب کا ایک ہے۔ عنصر۔ نصاب اسکول کی ہے۔ اقدار۔ تعلیمی سرگرمیاں متعلقہ ہیں۔ طریقہ تدریس سے۔ نصاب کے اجزاء آپس میں ہوتے ہیں۔ مربوط۔ سماجی اقدار ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرتا ہے۔ مدرسہ۔